अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा ली अला अब्दुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह रब्बी यासिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम मालूमात क़ुरान में खुशामदीद। अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरतुल फ़ातिर का मुताला कर रहे हैं और सूरतुल फ़ातिर के हम 2 रुकू तक के ख़ुलासे का मुताला कर चुके हैं। आज हम आगाज़ कर रहे हैं सूरतुल फ़ातिर के तीसरे रुकू से। सूरतुल फ़ातिर में सिर्फ 5 रुकू हैं और सूरतुल फ़ातिर का रुकू सूरतुल फ़ातिर का ख़ुलासा मुकम्मल होगा तो फिर उसके बाद सूरत यासीन का हम आगाज़ करेंगे। ज़िक्र हुआ है रुकू नंबर 3 सूरतुल फ़ातिर में अल्लाह गनी और हम फ़कीर हैं। तीसरे रुकू में बंदों को उनके औक़ात बताई गई है। तमाम इंसान अल्लाह के दर के फ़कीर हैं, जबकि अल्लाह तमाम मखलूक़ात से गनी है। वो जब चाहे किसी कौम को हलाक कर दे और उसकी जगह किसी और को दुनिया की नेमतों का अमीन बना दे। रोज़ क़यामत हर इंसान अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होगा और अपने अमल का बदला पाएगा। कोई किसी के गुनाहों की बोझ ना उठा सकेगा। इन हक़ाइक़ से सबक वो हासिल करेगा कि जिसका ज़मीर ज़िंदा हो, जो अल्लाह से डरने वाला, नमाज़ कायम करने वाला और अपने किरदार की असलाह करने वाला हो। रुकू नंबर 4 में ज़िक्र हुआ है अल्लाह की कुदरत का हसीन करिश्मा और कायनात की रंगारंगी। चौथे रुकू में बयान किया गया कि अल्लाह ने मेवे, फल, पहाड़, इंसान और दीगर जानदार तरह तरह के रंगों में पैदा फरमाकर कायनात को क्या खूब रौनक बख्शी है। इल्म हकीकत रखने वाले तो अल्लाह की कुदरतों के एहसास से लरसते रहते हैं। फिर पैरवी की नीयत से तिलावत कुरान करने वाले, नमाज के ज़रिए अल्लाह से लौ लगाने वाले और ज़ाहिर पोशीदा अल्लाह की राह में ख़र्च करने वाले ऐसे तिजारत कर रहे हैं जिसमें नुकसान ही नहीं। कुरान पर ईमान लाने की तो तौफ़ीक किसी किसी को दी गई है। उनमें से कुछ गाफिल हैं, कुछ का मामला बैन बैन है और कुछ नेकियों में सबक़त कर रहे हैं। बिलाशुबा ये तर्ज़ अमल अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल है। अल्लाह उन्हें जन्नत की हसीन बाग़ात अता फ़रमाए, आमीन। जो बदनसीब कुरान की नाक़दरी कर रहे हैं उनका ठिकाना जहन्नुम है। वो अल्लाह से फ़रियाद करेंगे कि हमें दुनिया में दोबारा भेज दे ताकि अपनी बेअमली की तलाफ़ी कर सकें। जवाब दिया जाएगा कि तुम्हें दुनिया में इतनी उम्र दी गई थी कि तुम अपनी इस्लाह कर सकते थे, अब अपने किए का मज़ा चखो। रुकू नंबर 5 में ज़िक्र हुआ है घाटे का सौदा मत करो। 5वें रुकू में वाज़ह किया गया कि अल्लाह कायनात के हर राज से वाकिफ़ है। वो जानता है कि इंसानों के सीनों में क्या राज पोशीदा हैं। उसी ने कायनात में इंसानों को आर्जी इख्तियार दिया है। ऐसे लोग बदबख्त हैं जो उसकी इख्तियार का गलत इस्तेमाल करते हैं। इस तर्ज़ अमल से वो अल्लाह का आजिज़ नहीं कर सकते बल्कि अपने लिए ही घाटे का सौदा कर रहे हैं। इनसे पहले कई ताकतवर कौमें आईं, क्या उन्होंने अल्लाह को आजिज़ किया? जब वो हद से बढ़ने लगे तो अल्लाह ने उनको मिलियमेट कर दिया। यहाँ मुकम्मल हुआ है सूरतुल फ़ातिर के ख़ुलासे का मुताला। अब हम आगाज़ करने जा रहे हैं सूरतुल यासीन से। सूरतुल यासीन जो कि कुरान हकीम का दिल है। रुकू नंबर 1 में ज़िक्र हुआ है हिकमत भरा कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर गवाह है। पहले रुकू में ऐलान किया गया कि हिकमत भरा कुरान पेश करना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का वाज़ेह सबूत है। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक गाफिल कौम की तरफ खबरदार करने के लिए भेजा है। अलबत्ता उनमें से अक्सर ईमान नहीं लाएंगे। वो तकब्बुर की आखिरी हद तक पहुँच गए हैं। इनके सामने मौजूद वक्ती मफादात और उनके पीछे अबाव परस्ती के तस्वुरात वो रुकावटें हैं जो उन्हें हक़ कबूल करने से महरूम कर रही हैं। हिदायत वही हासिल करेगा जो पैरवी की नीयत से हक़ को सुने और इसे लोगों के दिल अल्लाह के खौफ से लरसते हैं और ऐसे लोगों के दिल अल्लाह के खौफ से लरसते हैं उनके लिए बख्शिश है और इज़्ज़त वाला अजर है। यहाँ पे 22वां पारा का इख्तिताम हुआ है और अब 23वें पारे के ख़ुलासे का आगाज़ हम करने जा रहे हैं। 23वें पारे में से रुकू नंबर 2 के ख़ुलासे का आगाज़ हम कर रहे हैं सूरतुल यासीन के। 23वें पारे में सूरतुल यासीन के आखिरी 4 रुकू और 5 रुकू पर मुश्तमिल सूरतुल साफ़ात हैं और 5 रुकू पर मुश्तमिल सूरतुल स्वाद और सूरतुल ज़ुमर के इब्तिदाई 3 रुकू शामिल हैं। रुकू नंबर 2 सूरतुल यासीन
ماضی کے سبق آموز داستان سورۃ یاسین کے دوسرے رکوع میں ایک سبق آموز داستان کا بیان ہے۔ اللہ نے ایک بستی میں 3 رسول علیہ السلام بھیجے۔ قوموں نے رسول علیہ السلام کی رسالت کا یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو اور کوئی انسان اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا۔ رسولوں علیہ السلام نے انہیں یقین دلایا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، البتہ ہماری ذمہ داری حق کو پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ قوموں نے گستاخی کی کہ تمہارے آمد کے بعد ہم پر مصائب آ رہے ہیں، اگر تم تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ ایسے میں جبکہ بستی والے رسولوں کے خلاف مجرمانہ اقدام کرنے والے تھے، بستی والوں میں سے ایک مرد مومن نے ان سے کہا کہ رسولوں کی یہ بات حق ہے کہ صرف اللہ کی بندگی کی جائے جس نے ہمیں پیدا کیا اور جو ہر مشکل کو آسان کر سکتا ہے۔ رسول ایسے پاک باز بندے ہیں جن کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں، وہ تم سے کوئی نذرانہ نہیں مانگ رہے۔ حق پرستی کا تقاضا ہے کہ ان کی دعوت قبول کی جائے۔ تم سب سن لو، میں اللہ پر اس کی توحید کے ساتھ ایمان لاتا ہوں۔ بستی والوں نے اس مرد مومن کو شہید کر دیا۔ شہادت کے فوراً بعد جنت میں داخل کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ نے اس مرد مومن کو بھی جنت میں داخل فرما دیا۔ اس نے کہا کہ کاش میری قوم جان لیتی کہ اللہ نے مجھ پر کیسا کرم کیا، میرے تمام گناہ معاف کر دیے اور مجھے عزت والا مقام عطا فرمایا۔ اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے، آمین۔ بستی والوں کو ان کے جرائم کی سزا دی گئی۔ ایک زوردار دھماکے سے پوری بستی ملیا میٹ کر دی گئی۔ وہی لوگ جو کچھ دیر پہلے مخالفت میں بڑھتی ہوئی آگ کی طرح جوش و خروش دکھا رہے تھے، اب جلی ہوئی راکھ کی طرح بجھ کر خاموش ہو گئے ہیں۔ رکوع نمبر 3 میں ذکر ہوا ہے اللہ کی قدرتیں اور احسانات۔ تیسرے رکوع میں اللہ کی کئی قدرتوں کا بیان ہے۔ مردہ زمین جیسے اللہ بارش برسا کر جب زندہ کرتا ہے تو پھر اسی زمین سے اناج اور پھلوں کے خزانے برآمد ہوتے ہیں اور ان پانی کے چشمے ابلتے ہیں۔ اللہ نے ہر شے کا جوڑا بنایا ہے، رات و دن اور سورج کو چاند باہم جوڑے کی نسبت رکھتے ہیں۔ سورج دن میں اپنی رائنیاں دکھاتا ہے اور چاند رات کو رونق بخشتا ہے۔ ان کے حرکات اپنے طے شدہ مدار میں ایک باقاعدہ نظم اور معین رفتار کے ساتھ ہیں۔ اللہ نے سواریوں کو بھی جوڑوں کی صورت میں بنایا۔ کشتیاں اور جہاز پانی میں اور بار برداری کے جانور خشکی پرواں دواں ہیں، اور ان سواریوں میں محفوظ سفر اللہ ہی کی رحمت سے ممکن ہے۔ اکثر انسان اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ جب انہیں ضرورت مندوں کی مدد کے لیے دعوت دی جاتی ہے تو پلٹ کر کہتے ہیں کہ کیا ہم ان کی مدد کریں گے جن کو اللہ نے محروم کر رکھا ہے۔ جب انہیں آخرت کی جواب دہی سے خبردار کیا جاتا ہے تو طنزیہ انداز سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ آخرت کا وعدہ کس وقت ظاہر ہوگا۔ دراصل ایسے لوگ اس شدید پکڑ کے انتظار میں ہیں جو انہیں اچانک آ بوچے گی، پھر وہ نہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنوں کی طرف لوٹ کر مدد حاصل کر سکیں گے۔ رکوع نمبر 4 روز قیامت کیا ہوگا۔ چوتھے رکوع میں قیامت کا منظر بیان کیا گیا۔ روز قیامت جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو تمام مردہ زندہ ہو کر میدان حشر کی طرف دوڑیں گے۔ مجرم سوال کریں گے کہ ہمیں کس نے قبر سے باہر نکال دیا۔ جواب دیا جائے گا کہ یہ وہ قیامت ہے جس سے رسولوں نے خبردار کیا تھا۔ پھر ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ نیک لوگ جنت میں اپنی دلچسپیوں میں مگن ہوں گے، وہ جو بھی طلب کریں گے عطا کیا جائے گا۔ سب سے بڑی نعمت سلام قولا من رب رحیم کی صورت میں اللہ رحیم و کریم کی طرف سے سلامتی کا تحفظ ہوگا۔ اس روز مجرمین کو شرم دلائی جائے گی کہ تمہیں شیطان کی عبادت یعنی اطاعت کرنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن تمہاری اکثریت نے اس معلوم کی عبادت کی۔ تمہیں حکم دیا گیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور وہی سیدھا راستہ ہے، لیکن تم شیطان کے راستے پر چلتے رہے۔ اس روز مجرموں کو بولنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا جائے گا۔ ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے کہ انہوں نے کیا جرائم کیے ہیں، پھر انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ دنیا میں گناہ گاروں کے جرائم کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اللہ نافرمانوں کو دنیا میں ہی اندھا کر دیتا، یہ ان کی صورتیں بگاڑ دیتا اور وہ کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ اللہ فوری سزا دینے کے بجائے مہلت دیتا ہے تاکہ مجرم توبہ کر کے سیدھے راہ پر آ جائے۔ رکوع نمبر 5 کیا اللہ بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ آخری رکوع میں اللہ کی عظیم قدرتوں اور قرآن حکیم کی عظمت کا بیان ہے۔ قرآن شاعری نہیں بلکہ کائنات کے اصل حقائق کی یاد دہانی ہے۔ جس شخص کی روح بیدار اور ضمیر زندہ ہے وہ اس قرآن سے سیدھی راہ کی ہدایت پا لیتا ہے۔ انسانوں
کے لیے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت جو پائیوں کی صورت میں ہے۔ انسان انہیں سواری اور باربرداری کے لیے استعمال کرتا ہے، ان سے گوشت، دودھ اور دیگر کئی فوائد حاصل کرتا ہے جو پائے اللہ نے پیدا کیے ہیں، لیکن انسان ان کے مالک بنے پھرتے ہیں۔ ان انسانوں میں سے وہ بھی ہیں جو سوال کرتے ہیں کہ کیا اللہ بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ جس خالق نے انہیں پہلی بار گندے پانی کے بوند سے پیدا کیا، وہ انہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ وسیع عرض کائنات کے بنانے والا خالق انسان کو دوبارہ بھی بنائے گا۔ اس کے بنانے کا عمل تو صرف اتنا ہے کہ وہ کہتا ہے کن ہو جا اور وہ شے وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی قدرتوں پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ یاسین کا یہاں پہ مطالعہ مکمل ہوا ہے اور اب آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں سورۃ الصافات کا۔ سورۃ الصافات ایمان کے موضوع پر عظیم سورۃ مبارکہ ہے۔ رکوع نمبر 1 میں ذکر ہوا ہے تعلیمات وحی کا حاصل عقیدہ توحید۔ پہلے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو شیاطین جن وحی کی سنگن لینے کی کوشش کرتے تھے، وحی کے محافظ فرشتے انہیں مار بھگاتے تھے اور پوری حفاظت سے وحی کو نبی کے مبارک قلب پر نازل کر دیتے تھے۔ وحی کی تعلیم کا لب لباب یہ ہے کہ معبود صرف اور صرف اللہ ہے، اسی نے وسیع و عریض کائنات بنائی اور انسان کو گارے سے بنایا۔ وہی مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ حد درہ مخالفین یہ حقیقت تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے۔ انہیں یہ عمل جادو نظر آتا تھا کہ مرنے کے بعد انہیں اور ان کے باپ دادا کو پھر سے زندہ کر کے دیا جائے گا۔ جواب دیا گیا کہ یہ عمل ہو کر رہے گا، نہ صرف تمام انسان سور کی ایک ہی آواز پر زندہ ہوں گے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ سر جھکائے پیش ہوں گے۔ رکوع نمبر 6 روز قیامت برا اور اچھا انجام۔ دوسرے رکوع میں بیان کیا گیا کہ روز قیامت مجرموں اور ان کے دیندار لیڈروں کو ایک ساتھ جمع کر دیا جائے گا۔ اس روز ہر مجرم دوسرے پر اپنی گمراہی کا الزام لگا کر خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ مجرمین اپنے لیڈروں کو الزام دیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا۔ لیڈر پلٹ کر کہیں گے کہ ہمارا تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، ہم نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے تمہیں گمراہ کن تصورات دیے اور تم نے اپنے مفادات کے لیے ہماری پیروی کی۔ اب ہمیں ہر صورت عذاب کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ ہمیں دنیا دار لوگوں کی پیروی کرنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوسری طرف نیک لوگ جنت کے اعلیٰ اور لازوال نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ جنت میں ایک فرد دوسرے سے کہہ رہا ہوگا کہ دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا، وہ اس حقیقت کو جھٹلاتا تھا کہ مردہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس جنتی سے کہا جائے گا کہ کیا تم اس گمراہ ساتھی کا انجام دیکھنا چاہتے ہو؟ تب وہ اسے جہنم کی عین وسط میں عذاب میں مبتلا دیکھے گا۔ اس سے کہے گا کہ اگر میں تمہاری بات مان لیتا تو آج تمہاری طرح برباد ہو جاتا۔ اللہ ہمیں گمراہوں کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اس کے بعد آگاہ کیا گیا کہ مقابلہ کا اصل میدان دنیا میں ایک دوسرے سے بازی لے جانا نہیں بلکہ جنت کے حصول کی کوشش اور اس کے لیے خواہشات نفس، مال اور جان کی قربانیاں دینا ہے۔ رکوع نمبر 3 میں ذکر ہوا ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کی عظمت۔ تیسرے رکوع میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے ظالم قوم کے خلاف حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد سنی اور انہیں مع اہل ایمان محفوظ رکھا۔ انہیں آدم ثانی کا مقام عطا کیا، یعنی ان کے بعد تمام نسل انسانی انہی کی اولاد سے وجود میں آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے بت شکن جواب مرد تھے جنہوں نے اپنے باطن میں خواہشات کے نفس کی بتوں کو توڑا اور خارج میں پتھر کے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ بت پرستوں نے انہیں دہکتی ہوئی آگ میں جلانے کی سازش کی۔ اللہ نے آگ کو گلزار کے دشمنوں کی سازش کو ناکام کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے بھروسے پر ہجرت کی اور مختلف مقامات پر جا کر توحید کی دعوت دیتے رہے۔ اسی محنت کے دوران جب بڑھاپے نے قوتوں کو کمزور کر دیا تو اللہ سے اپنے پاکیزہ مشن کو جاری رکھنے کے لیے صالح اولاد کی دعا کی۔ اللہ نے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا فرزند عطا فرمایا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اس سے قابل ہوئے کہ بوڑھے باپ کے مشن میں ساتھی بن سکیں تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ آفرین ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ وہ اللہ کے حکم پر بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تحسین ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے کہ انہوں نے کم سنی کے عالم میں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کی خوشی دلی سے قبول کر لیا۔ اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام
حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیرنے لگے تو اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ جنت سے ایک مینڈا بھیج کر ادا فرمایا۔ اللہ نے باپ اور بیٹے کی قربانی کی اس مثال کو ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی عبادت مقرر کر کے یادگار بنا دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی گئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اپنے والد اور بڑے بھائی کی طرح انتہائی نیک اور پاسار تھے، البتہ ان کی اولاد میں نیک بھی تھے اور فاسق بھی۔ رکو نمبر 4 میں ذکر ہوا ہے انبیاء کرام علیہ السلام پر عنایت ربانی۔ چوتھے رکو میں 4 انبیاء علیہ السلام پر اللہ کی عنایت کا ذکر ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی قوم کو آل فرعون کے ظلم سے نجات دی اور تورات جیسی عظیم کتاب دے کر سیدھے راہ کی ہدایت عطا فرمائی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلانے والی قوم کو ہلاکت سے دوچار کیا اور تا قیامت ان کا ذکر خیر لوگوں کی زبانوں پر جاری کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان گھر والوں کو محفوظ رکھا اور ان کی بیوی سمیت پوری قوم کو بدترین عذاب سے دوچار کیا۔ رکو نمبر 5 حضرت یونس علیہ السلام کے لیے بخشش اور کرم۔ 5ویں رکو میں بیان کیا گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کا حکم آنے سے قبل ہی قوم کو چھوڑ کر ہجرت کر گئے۔ اللہ نے انہیں امتحان سے گزارا اور وہ سمندری سفر کے دوران ایک مچھلی کا لقمہ بن گئے، البتہ اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا۔ وہ اپنی کوتاہی پر اللہ سے بخشش طلب کرتے رہے۔ اللہ نے ان کی فریاد سنی اور مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں خشکی پر اگل دے۔ اللہ نے ایک بیل کے پھل کے ذریعے ان کے زخم جسم کو ٹھیک کر دیا۔ ان کی قوم گناہوں سے تائب ہو کر انہیں ڈھونڈتی ہوئی ان تک آ پہنچی اور ان پر صدقہ دل سے ایمان لے آئی۔ اللہ نے اس قوم کو ایک مدت تک اپنی نعمتوں اور برکتوں کا انعام عطا فرمایا۔ اس رکوع میں مشرکین مکہ کے اس باطل عقیدہ کی نفی بھی کی گئی کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فرشتے اللہ کے فرما بردار مخلوق ہیں اور ہر وقت اس کے حکم کی منتظر رہتے ہیں۔ اللہ نے اپنے رسولوں کے لیے طے کر دیا ہے کہ ان کی مدد کی جائے، وہ غالب آئیں گے اور ان کی دشمن قومیں ہلاک کر دی جائیں گی۔ آخر میں اعلان کیا گیا کہ اللہ مشرکین کے گھڑے ہوئے باطل تصورات سے پاک ہے۔ کل شکر و ثنا اس کے لیے ہے، سلامتی اور رحمت ان کے لیے ہے جنہیں اللہ نے اپنا رسول ہونے کا اعزاز عطا فرمایا۔ یہاں پہ سورۃ الصافات کا مطالعہ جو ہے وہ مکمل ہوا ہے۔ اب وہ آغاز ہم کر رہے ہیں سورۃ الصاد سے، سورۃ الصاد جس میں تزکیہ نفس کے لیے مؤثر یاد دہانی ہے۔ رکوع نمبر 1 میں ذکر ہوا ہے مشرکین مکہ کا گستاخانہ طرز عمل۔ پہلے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ قرآن کریم ایک مؤثر یاد دہانی ہے، البتہ مشرکین مکہ کے اس سے ہدایت حاصل نہ کر سکیں گی۔ وہ نفس پرستی اور تکبر کے آخری انتہائی پر ہیں۔ وہ توحید کے تصور پر شکوک و شبہات ظاہر کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادوگر اور چھوٹا ہونے کا بہتان لگا رہے ہیں، ان کی یتیمی اور کمزور معاشی حالات کا مذاق اڑا کر ان کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں۔ ان گستاخیوں کو جواب میں ارشاد ہوا کہ کیا کائنات میں اختیارات مشرکین کے ہاتھ میں ہیں کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ نبوت اور رسالت پر کس نے فائز ہونا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انہیں اپنی گستاخیوں کا وبال نہیں چکھا۔ اگر وہ اپنے تکبر، ضد اور گستاخانہ طرز عمل سے باز نہ آئے تو ان کا ویسا ہی انجام ہوگا جیسے سابقہ سرکش قوم کا ہوا تھا۔ رکوع نمبر 2 میں ذکر ہوا ہے اللہ کا فضل حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ دوسرے رکوع میں حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ کا فضل کا ذکر ہے۔ اللہ نے انہیں مستحکم بادشاہت عطا کی، حکمت، دانائی کے خیر کثیر سے نوازا اور گفتگو کا عمدہ سلیقہ سکھایا۔ وہ اللہ سے لو لگانے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ انہوں نے اپنی سرگرمیوں کے لیے دین مخصوص کر لیے تھے، ایک روز دربار میں بیٹھ کر امور مملکت چلاتے اور لوگوں کے درمیان تنازعات کا فیصلہ کرتے۔ ایک روز بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے مخصوص تھا، ایک روز اپنے ذاتی کام نمٹانے اور ایک روز اللہ کی بارگاہ میں محفوظ عبادات رہتے۔ ایک ایسے دن جب کہ ماہ عبادات تھی، ان کے حجرے میں اچانک 2 گروہ دیوار پھان کر داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنا باہمی تنازع بیان کیا اور درخواست کی کہ فوری فیصلہ کر دیں اور ورنہ معاملہ خون خرابت تک پہنچ جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ تو فرما دیا، لیکن انہوں نے محسوس ہوا کہ
ان کو محسوس ہوا کہ ان سے ایک کوتاہی ہوئی، وہ منصب کا خلافت پر ہیں اور انہیں ہر وقت تنازعات کا عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے دستیاب ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ فیصلہ میں تاخیر کسی فساد کا سبب بن جائے۔ انہوں نے سجدہ میں گر کر اللہ سے بخشش طلب کی، اللہ نے انہیں بخشش کی بشارت دی اور آگاہ کیا کہ انہیں خلافت کے منصب عطا کیا گیا ہے۔ ان کی سب سے بڑی عبادت اور نیکی یہ ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 3، نیکی کرنے والے اور برائی کرنے والے برابر نہیں۔ تیسرے رکوع میں ارشاد ہوا کہ کائنات کی ہر شے کی تخلیق بمقصد ہے اور وہ اللہ کی اطاعت کر رہی ہے۔ انسانوں کو بھی یہی حکم ہے کہ اللہ کی فرما برداری اختیار کریں۔ فرما برداری اور نافرمانی برابر نہیں۔ فرما برداروں کے لیے نعمتیں اور نافرمانوں کے لیے شدید عذاب ہے۔ آگاہ کیا گیا کہ قرآن حکیم اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ لوگ اس مبارک کتاب پر غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کریں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے بلند مقام پر مرتبہ کا ذکر کیا گیا کہ اللہ نے انہیں اپنی راہ میں جہاد کا خصوصی جذبہ عطا کر رکھا تھا۔ انہیں ہر اس شے سے محبت تھی جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے کام آتی تھی، خاص طور پر ان گھوڑوں کی گردنوں پر پنڈلیوں پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے تھے جو جنگوں میں استعمال ہوتے تھے۔ اللہ نے انہیں خوب نوازا اور ہوا پر اختیار دے دیا، جس روح پر چاہتے اور جس رفتار سے چاہتے اسے چلنے کا حکم دیتے۔ انتہائی طاقتور جنات ان کے قابو میں تھے جن سے بڑی بڑی تعمیرات کرواتے اور سمندروں سے موتی اور خزانے برآمد کرواتے۔ رکوع نمبر 4 میں ذکر ہوا ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر خیر۔ چوتھے رکوع میں حضرت ایوب علیہ السلام کی مدح کی گئی کہ انہیں اللہ نے شدید آزمائشوں سے گزارا اور انہوں نے صبر و رضا کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یسیع علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر خیر ہے۔ ان سب کا مقصد حیات اللہ کی خوشنودی اور آخرت کی فوز فلاح کا حصول تھا۔ اس کے بعد متقیوں کے لیے جنت کے لازوال نعمتوں اور سرکشوں کے لیے جہنم کے شدید عذاب کا بیان ہے۔ جہنم میں گمراہ اولاد اللہ سے فریاد کرے گی کہ ہمارے ان والدین کو بڑھتا چڑھتا عذاب دے جنہوں نے ہماری بری تربیت کی اور ہمیں اس بربادی تک پہنچایا۔ رکوع نمبر 5، قصہ آدم ابلیس کا بیان۔ 5ویں رکوع میں فرشتوں کے سامنے اللہ کا یہ فرمان نقل ہوا کہ میں ایک انسان غار سے بنا رہا ہوں، جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ میں گر جانا۔ گویا انسان کی عظمت کا سبب اس کا خاکی وجود نہیں بلکہ اس میں موجود روح ربانی ہے۔ تمام فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا۔ سجدہ کا حکم فرشتوں کے ساتھ ساتھ ایک جن ابلیس کو بھی دیا گیا۔ اس نے تکبر کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اس انکار نے اس بدنصیب کو کافر معلوم بنا دیا۔ سورۃ الصاد کا مطالعہ یہاں مکمل ہوا ہے اور اب آغاز ہو رہا ہے سورۃ الزمر کا۔ سورۃ الزمر اللہ ہی کی عبادت کا بیان ہے۔ اس سورہ میں رکوع نمبر 1 میں ذکر ہوا ہے اللہ کی بندگی کرو خالص اطاعت کے ساتھ۔ پہلے رکوع میں حکم دیا گیا کہ زندگی کے جملے معاملات میں ذوق و شوق سے اللہ کی اطاعت کرو۔ کائنات میں ہر مخلوق اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، انسانوں کو بھی یہی روش اختیار کرنی چاہیے کہ انسانوں پر اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ اگر انسان اللہ کا شکر کریں تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اس کے برعکس اگر وہ ناشکری کریں تو اللہ کو یہ روش پسند نہیں کہ انسان کا معاملہ عجیب ہے، جب تکلیف پہنچتی ہے تو گڑا کر اللہ سے دعائیں کرتا ہے، پھر جب اللہ تکلیف دور کر دیتا ہے تو اس احسان کو کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے اور اللہ کے سوا دوسرے معبود کو پکارنے لگتا ہے۔ ایسے احسان فراموش کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ آخر میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ کی نظر میں علم رکھنے والے اور علم رکھنے والے برابر نہیں۔ اللہ کی نظر میں علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر نہیں۔ علم رکھنے والوں کا درجہ بہت بلند ہے۔ رکوع نمبر 2، اللہ ہی کی بندگی کرنے کا تاکیدی حکم۔ دوسرے رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ اعلان کر دیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں مکمل اطاعت کے ساتھ اور سب سے پہلے اللہ کی نافرمان برداری ہونے کی مثال قائم کروں
اور سب سے پہلے اللہ کی فرما بردار ہونے کی مثال قائم کروں۔ جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور طاغوت کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں وہی اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کا راستہ نہ صرف تمہیں بلکہ تمہارے گھر والوں کو بھی جہنم میں لے جائے گا۔ گھر والوں کو دینی تربیت نہ کر کے تم انہیں سب سے بڑے خسارے سے دوچار کر دو گے۔ ان بد نصیبوں کو اب اس جہنم میں جلنا ہوگا جہاں ان کے اوپر بھی آگ کے سائے ہوں گے اور نیچے بھی۔ یہ ہولناک جہنم ہے جس سے اللہ بندوں کو ڈرا رہا ہے۔ خدا کے لیے ڈروار زندگی کے جملہ معاملات میں اللہ کے اطاعت کر کے خود کو ہمیشہ کی بربادی سے بچا لو۔ رکوع نمبر 3، نور ہدایت کیا ہے؟ تیسرے رکوع میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ جس بندے کے لیے خیر کا فیصلہ فرماتا ہے اس کا سینہ شریعت پر عمل کے لیے کھول دیتا ہے۔ بلا شبہ اللہ نے قرآن کریم کی صورت میں نہایت حسین کلام نازل فرمایا ہے جس کی تاثیر ایسی ہے کہ اس کو سن کر خوف خدا رکھنے والوں پر رغبت طاری ہو جاتی ہے۔ ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف اور ان کے جسم اللہ کی اطاعت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ نور ہدایت جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جس بد نصیب کو اللہ کے احکامات ایک بوجھ محسوس ہوں اس کا دل اللہ کے ذکر سے محرومی کی وجہ سے سیاہ اور سخت ہو چکا ہوتا ہے۔ ایسے ہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ آخر میں عقیدہ توحید کی نعمت کو ایک مثال کے ذریعے واضح کیا ہے کہ اگر ایک غلام کے باہم لڑنے والے کئی آقا ہوں تو اس کی زندگی انتہائی مشکلات کا شکار ہوگی۔ اس کے برعکس جس غلام کا صرف ایک ہی آقا ہوگا وہ بڑے سکون میں ہوگا۔ اس طرح صرف ایک اللہ کی بندگی انسان کو دوسروں کے خوف یا دوسروں کی چالبوسی سے بچا کر نہ صرف سکون بلکہ باوقار زندگی عطا کرتی ہے۔ یہاں سے 24ویں پارے کا آغاز ہوگا۔ 24ویں پارے میں سورۃ الزمر کے آخری 5 رکوع اور 9 رکوع پر مشتمل مکمل سورہ مومن اور سورہ حامیم سجدہ کے 6 میں سے 5 رکوع شامل ہیں۔ رکوع نمبر 4 سورۃ الزمر میں کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں؟ یہ اس رکوع کا موضوع ہے۔ سورۃ الزمر کے 4تھے رکوع میں ارشاد ہوا الیس اللہ بکافی عبدہ، کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وہ اللہ جو کل اختیار رکھتا ہے، جو چاہے سو کر سکتا ہے اور جو چاہے سو دے سکتا ہے۔ مشرکین ان لوگوں کو جو صرف اور صرف اللہ ہی کو معبود مانتے ہیں اپنے خود ساختہ معبود کی ناراضگی سے ڈراتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو صرف اللہ ہی کو معبود مانتا ہے وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ ہی ہے جس کے اختیار میں جملہ مخلوقات کا نفع نقصان ہے۔ یہاں پہ کیا خوب شعر بولا ہے مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے، کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے۔ یہاں پہ ہم آج کا خلاصے کا مطالعہ جو ہے وہ مکمل کریں گے، اور میری دعا آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کے گھر والوں کے لیے، میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن حکیم کی باتوں کو غور سے سننے، قرآن حکیم کی باتوں کو سمجھنے، قرآن حکیم کی باتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی ملاقات کریں گے کل اگلی نشست میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔